हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है मुक़द्दस की कुदरत के लिए कि खुदावंद पाक कसरत के साथ यहाँ मुक़द्दस के वसीला से काम करें ताकि बहुत सारी जिंदगियाँ, बहुत सारे लोग जिंदगियाँ बदल जाएं, लोग बदल जाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त चलाएं। आइए हम इस बात का जो हमने सिलसिला शुरू किया इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम लूका की इंजील उसके 24 बाब उसके 49 आयत को देखिए। हालेलुया। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आग में बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। बात ये यीशु जी ने अपने जी उठने के बाद इस बात की मुनादी की, अपने जी उठने के बाद इस बात की क्या की है? मुनादी की कि देखो जिसका अपने बाप ने वादा किया है, ये वादा खुदा ने पुराने अहदनामे में किया। यशायाह की किताब में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि मैं इस उम्मत से बेगाना जुबान और बेगाना होठों से बात करूंगा तो भी ये मेरी ना सुने। फिर यूएल की किताब में भी ये कहा कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द व बशर पर अपने रूप को नाज़िल करूंगा। ये बात बाइबल मुक़द्दस में लिखी है और यहां जिसका मेरे बाप ने क्या किया था? वादा। क्योंकि वादा खुदा करे और लेकिन बाइबल मुक़द्दस यहां जिस लिबास की बात करती है वो कुव्वत का लिबास है। कुव्वत की लिबास की क्यों जरूरत है? अगर मिसाल के तौर पर हमारे बदन में जिस्मानी कुव्वत ना हो तो क्या हम चल पाते? अब जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है जिस्मानी कमजोरियां शुरू हो जाती हैं और ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है, ये लिखी हुई है। ये सदा एक जैसा आदमी नहीं रहता, यानी जिस्मानी कमजोरियों का आगाज शुरू हो जाता है। और जब जिस्मानी कमजोरियां हैं तो इसका मकसद है कि हम जोर वाला काम करने से क्या करते हैं? डरते हैं। अब एक 80-90 साल के बूढ़े को जो बेचारा खुद भी चल नहीं सकता, आप उसे कहें कि ये एक मन गंदम जो है इसको ले जाओ और लेकर वहां से इस गंदम को असवा कर ले आए, तो क्या कर सकता है? अब तो उससे खुद चलना बड़ा मुश्किल है, गंदम लेकर जाना तो बड़ी दूर की बात। इसका मकसद है कि दुनियावी मामलात के लिए कुव्वत का होना क्या है? जरूरी है। तो क्या खुदा के काम के लिए या रूहानी काम के लिए कुव्वत की जरूरत
نہیں ہے. اگر روحانی کام کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی قوت کی کیا ہے ضرورت ہے. کیوں قوت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ جو ہے اپنی بات میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ بغیر قوت کے ہم ابلیسی تاثیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ہماری ایک جنگ ہے. ہماری ایک جنگ ہے، یعنی ابلیس کے خلاف ہماری کیا ہے جنگ ہے. اور جنگ جب ہم لڑنے جائیں اور جنگجو آدمی جس کے ساتھ ہم جنگ لڑنے جائیں، کیا اسے کمزور سمجھنا چاہیے؟ نہیں نہ سمجھنا چاہیے. یہ بڑے بڑے بھی کہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر دشمن کو آپ کمزور سمجھتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ ہو سکتا ہے کتنا زوراور ہے اور ابلیس قوت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے قوت کا ہونا کیا ہے. یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہہ دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. یسوع مسیح کی ایک ایک بات کے اندر بڑا فضل ہے. یہ آنے والی باتوں کے لیے ایک سگنل ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں قوت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن قوت نہ ہوگی تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہاریں گے. پھر کیا ہوگا جی؟ قوت کے بغیر تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ہار جاتا ہے. قوت کے بغیر آدمی جیتنے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا. جیتنے کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے پاس زور نہیں. آپ کسی ملک کے خلاف جنگ کرنے تو جنگ کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گی؟ مشقیں کرنا پڑے گی. جنگ کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گی؟ مشقیں. اس کے لیے مشق کرنا پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز جب کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تو جہاز مشقیں کرتی ہے، فوج بھی مشقیں کرتی ہے. یہ ہے جنگ کی تیاری. اور جب کوئی فوجی بغیر تیاری کے چلا جائے تو وہ پہلے ہی حملے میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی. ہمیں بھی یہ قوت کے لباس کی کیا ہے ضرورت ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، بائبل مقدس میں یہ لباس ہم اس لباس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جب آدم کو جو ہے بدن کو بنایا تو کیا آدم نے چلنا شروع کر دیا؟ کیوں نہیں؟ آدم چلنا شروع ہو گیا؟ نہیں. جب تک اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں پھونکا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا دم کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. زندگی کے دم کے بغیر آپ ادھورے ہیں. آدم ادھورا ہے، بن چکا ہے، مکمل ہے، لیکن چل پھر نہیں سکتا کیونکہ وہ ابھی مردہ حالت میں ہے. اور مردہ بائبل مقدس میں لکھا ہے زندہ کتا مرے ہوئے شیر سے اچھا ہے، بہتر ہے. کتا مرا جیتا ہو اور شیر مرا ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ شیر تو ہے لیکن مرا ہوا ہے، میں جان نہیں، آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. لیکن کتا بڑے
طاقت میں کم ہے لیکن نقصان دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے اختیاری کے ساتھ۔ یہ ہم خدا کی جنگ لڑ رہے ہیں ابلیس کے خلاف، اور بغیر قوت کے آپ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور جب تک آدم کے اندر لکھا ہے زندگی کا تاور نہ پھونکا گیا، آدم جیتی جان نہ ہوا۔ آدم کا جیتی جان ہونے کے لیے اس کے نتھنوں میں زندگی کا تاور پھونکنا کیا تھا؟ کیا تھا بھائی صاحب؟ ضروری تھا۔ آدم پھونکا اور لکھا ہے کہ آدم کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا۔ اب اس سے آگے اولاد بھی پیدا ہوئی، اس نے کھایا بھی، پیا بھی، سویا بھی، جاگا بھی، کیونکہ یہ زندہ آدمی نہیں کر سکتا۔ جب مر جائے تو پھر وہ اس سے آپ کچھ بھی ابھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ زندگی ہے، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، چلیں گے بھی، پھریں گے بھی، اولاد بھی ہوگی، کیا شادیاں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے قوت کا لباس کا ہونا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے اگر یہ الفاظ استعمال کیا کہ قوت کا لباس جب تک نہ بنے، کیونکہ تم نے جانا ہے اور تمہاری جنگ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ تو ابلیس کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ جنگ ابلیس کے ساتھ ہے۔ اور بغیر قوت کے چلے جائیں، بغیر قوت کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر قوت کے چلے جائیں اور پھر نقصان نہ اٹھائیں۔ بائبل مقدس جو ہے ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوا ہے، جب تک کیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ بغیر روح القدس کی قوت کے منادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے ایسے حادثات اور واقعات دیکھے ہیں کہ بغیر روح القدس کے خالی لوگوں کا کیا حال ہوا۔ اور پچھلی دفعہ آپ نے بائبل کے ترجمے سے بھی اس بات کو پڑھا تھا کہ وہ جو کاہن کے بیٹے تھے روح القدس سے خالی تھے، اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ننگے بھاگے، انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ وہاں سے ننگے بھاگے۔ شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے قوت کے بغیر، قوت کے لباس کے بغیر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یسوع نے اگر یہ کہا ہے تو ایسے نہیں کہہ دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں کیا رہو، ٹھہرے رہو، اس کا انتظار کرو، روح القدس کا انتظار کرو کہ روح القدس آئے اور اس سے تم بھر جاؤ، تاکہ جب فیلڈ میں نکلو تو اس کا ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ جاتی جولیٹ جب للکارتا تھا تو کیا نکلا کوئی اس کے سامنے؟ کتنے دن تک للکار رہا لیکن کوئی نہیں نکلا، کیونکہ قوت نہیں تھی۔ اور جس میں قوت تھی، جس میں غیرت تھی، اس نے آ کر للکارا اور اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ آج تیرا سر تیرے تن پر نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا کیا کیا؟ کیسے کیا دیا؟ کیونکہ روح القدس لکھا ہے زور اس پر کیا ہوتا تھا؟ نازل ہوتا تھا۔ روح القدس زور سے اس پر کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ سب نے کیا ہوتا تھا؟ تو بندہ روح القدس یافتہ ہے تو وہی یہ بات کر سکتا ہے کہ آج تیرا سر تیرے تن پر
نہیں رہے گا. اور ایسا ہوا کیونکہ وہ قوت سے مامور ہے. جب تک قوت کا لباس نہیں ہے تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں. ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں اور کسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں. اور اسی بات کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ قوت کا لباس کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور انہوں نے اس لباس کو حاصل کرنے کے لیے 10 دن دعا کی. 10 دن رات وہ دعا کرتے رہے. 10 دن رات وہ کیا کرتے رہے؟ کیا کرتے رہے بھائی سب؟ دن رات دعا کرتے رہے. کیوں بھی نکلے ہوئے نے انتظار کیا ہے. انہوں نے محنت کی ہے. 10 دن دعا کی ہے. محنت کی اور پھر ان کو محنت کا صلہ بھی ملا. 10ویں دن روح القدس سے وہ بھر گئے. 10ویں دن وہ روح القدس سے بھر گئے. کیونکہ جب تک روح القدس نہیں ہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. ہم مردہ حالت میں ہیں. ہمارے سے جس طرح بائبل بیان کرتی ہے کہ زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے. کیونکہ اگر ہمارے اندر قوت نہیں ہے تو ہم بالکل بیکار ہیں. اور یہی بات بائبل مقدس میں لکھی ہے. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا نے انتظار کیا 10 دن. ہم 1 گھنٹہ دعا کر کے ہم جمعے کو ہم ہر روز کرتے ہیں. ہم 1 گھنٹے کے لیے نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کتنے گھنٹے کی؟ 10 دن رات. کچھ ایسے نہیں مل جاتا. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. محنت کیے بغیر تو آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ نہیں ملتی. تو آپ گھر پہ بیٹھے رہے محنت نہ کرے مل جائے گی؟ تنخواہ دے دیں گے؟ کیوں؟ آپ نے محنت نہیں. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا. آئے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب 2 بات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایمان 2 بات پہلی آیت سے بولو. اور جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے. سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے. یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی. یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. جیسے زور کی آندھی کا کیا ہوتا ہے؟ زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اتنی قوت کہ 7 بار اللہ کے دونوں دیوار بھی ہل گئی. کیونکہ قوت جب آتی ہے تو کوئی قوت آئے اور وہ قوت خدا کی قوت آئے. اور خدا کی قوت کیا معمولی ہے؟ کیا تو برداشت کر سکتا ہے؟ کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس قوت کو برداشت کر سکے؟ کھوج کیا ہے کیونکہ یہ قوت کا لباس ہے. جی. اور انہیں آگ کے شعلہ سی پھٹتی زبانیں دکھائی دی. اور ان میں سے ہر ایک پر آ کے ہوئی ہے. آگ ٹھہری ہے. آگ سب پر کیا ہے؟ برا گئے پانی سب باہر سے اندر آ جائیں. اندر آ کر بیٹھے. اور سب جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ گونج گئے. پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اور ان میں سے ہر ایک ان پر
قوت کا یہ لباس ہے. قوت کا یہ لباس جب ان کو ملا اندر آئے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان پر یہ قوت کا لباس آیا. اور کیسے آیا؟ زور سے. اور کیا ہوا جی؟ اور جب روح القدس سے بھر گئے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور روح القدس سے کیا ہو گئے؟ وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں. اور سب روح القدس سے کیا ہو گئے؟ کتنے دنوں کے بعد؟ 10 دن کے بعد وہ روح القدس سے سب کیا ہو گئے؟ بھر گئے ہیں. ہاں. اور کیا ہوا جی؟ اور غیر زبانیں بولنے لگے. اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب جس طرح روح نے انہیں بولنے کی کیا بخشی ہے؟ طاقت بخشی ہے. روح القدس کے بغیر ہمارے اندر طاقت نہیں آ سکتی. ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی مدعو کو نہیں نکال سکتے. کسی مدعو گرفتہ آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ قوت نہیں ہے. کیونکہ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تو کیا قوت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا قوت نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم جو ہے قوت پاتے ہیں. اور یہ 40 رات کے 40 دن کے بعد ان پر روح القدس نازل ہوا. اور 40 دن کے بعد یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد روح القدس ان پر نازل ہوا. اسی لیے اس دن کو پینتیکوست کہتے ہیں. بائبل مقدس جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ایمان کی کتاب کا باب ہوا ہے. اس میں اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر روح القدس کے وسیلہ سے کام ہوتا ہے. اب ہم بغیر روح القدس کے وسیلہ سے کام کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے تو ہو جائے لیکن روحانی طریقے سے کام نہیں ہوگا. لیکن روحانی طریقے سے کام کرنے کے لیے روح، کیونکہ یہ کام کچھ جسمانی نہیں ہے. یہ خدمت کا کام جسمانی ہے. کیا یہ خدمت جسمانی کے بعد خدمت ہے؟ یہ تو روحانی ہے. تو روحانی خدمت کے لیے جو ہے روحانی ہونا ضروری ہے. روحانی خدمت کے لیے روحانی ہونا وہ ضروری ہے. جب تک روح القدس سے ممور نہیں ہوگی. یہ ایک وسیلہ ہے. جی اوپر اٹھایا گیا. ہاں جی. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا. ان پر بہت سے ثبوتوں سے ان کو ان پر ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا خدا کی بادشاہی کی باتیں اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. ہاں جی. اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا اور ان کو مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. باپ کے اس اور اس نے ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے کیا نہ ہو، باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کا وعدہ. یہ تو خدا کا کیا تھا؟ وعدہ تھا جو جس کو ہم نے لوکا کی انجیل میں بھی پڑھا ہے. تو خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے. وہ اپنے وعدوں کو ایسا نہیں ہے کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے، لیکن اس وعدوں کو پورا ہونے کے لیے ان کا وعدوں کا پورا ہونا ضروری ہے. تو نے کہا وعدے کا پورا ہونے کا کیا کرو؟ کیا رہو؟ کیا رہو جی؟ منتظر، انتظار کرو. ہم کرتے ہیں منتظر
انتظار نہیں ہے. جب تک میں منتظر ہوں. جی جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے جس ہو، کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. چنانچہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر کچھ تھوڑے دنوں کے بعد مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. نے کہا اس نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم کس سے پاؤ گے بپتسمہ؟ کس سے؟ جب تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوگا نا، تو یہ یاد رکھے کہ ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہم اگر روح القدس کے لیے بات کرتے ہیں، روح القدس سے خالی ہو اور جب یسوع لینے آئے تو لوگ اس گھر سے باہر رہے اور کھٹکھٹائیں کہ ہم نے تو تیرا بڑا انتظار کیا تھا. وہ کہے میری تو کبھی تم سے ملاقات ہی نہیں، میری تو کبھی نہیں تم سے ملاقات نہیں ہوئی. میری آنکھوں کے سامنے سے کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. میں نے تمہیں کمر کا لباس دیا ہی نہیں تھا، میں نے تو تمہیں اسٹیپ لگائی نہیں تھی. روح القدس کا جو ہے اس کو یوں نہ سمجھے کہ یہ نہیں ملے گا تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. آپ کسی چرچ میں اچھے سے عہدے پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. آسمان کے بادشاہ کا یہ ایک سٹیپ ہے، جب لگے گی پھر ہی جائیں گے. جی اور قوت کا لباس ملے گا. ہاں جی، کیونکہ روح القدس ہی ہمیں کیا کرتا ہے؟ حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے. آئے ہم ایمان کی کتاب 16 باب 6 جی. اور وہ ہاں اور وہ افروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے آسیہ میں کلام سنانے سے کیا کیا تھا؟ منع کیا. کام کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. روح القدس نے کیا کیا تھا؟ دنیا جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. آپ اپنے بچے پر اختیار رکھتے ہیں، دوسرے کے بچے پر نہیں. اس لیے جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے. اور لکھا ہے وہاں آسیہ میں جانے، روح نے انہیں آسیہ میں جانے منع کرتا ہے. آپ غلط راستے پر جائیں گے، روح القدس کیا کرے گا؟ نمائندگی. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہو، آپ غلط بات کر رہے ہو، آپ غلط تعلیمات دے رہے ہو. کیونکہ وہ روح القدس کا کام ہے. جب وہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں. پھر ہمیں کون روکنے ٹوکے گا؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں. کیونکہ روح القدس نے ہمیں روکنا تھا، وہ ہے نہیں. جب تک ایسا نہیں ہوگا پھر ایسا ہو بھی نہیں سکتا. لکھا ہے کہ وہ روح القدس نے مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. بس وہ موسیٰ سے گزر کر پاس میں آئے. ہاں جی. اور پولس نے رات کو رویا اور پولس نے رات کو رویا بھی. دیکھا ایک پار اتر کر مقدونیہ میں منت کی کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں ہماری مدد کر. یہ روح القدس کے علاوہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب
نہیں کہ فوراً بتا دیا جائے، لیکن یہ بھی ٹیلی فون ہے کہ روح القدس ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے، ہر پل پل سکھاتا ہے یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ جی اس کی رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ جانے کا ارادہ ہاں جی، کیا، رویا دیکھتے ہی مقدونیہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھ گئے کہ خدا نے ہمیں خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے، خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ کیسا ٹکٹ ہے؟ کوئی خط نہیں گیا، کوئی فون نہیں گیا، لیکن روح القدس انہوں نے سکھا دیا ہے۔ بغیر روح القدس کے ہم نہیں سیکھ سکتے، بغیر روح القدس کے ہم نہیں سیکھ سکتے، اور اسی لیے وہی روکتا ہے اور وہی بھیجتا ہے۔ جلدی سے آگے چلیں گے، ایمان کی کتاب 2:43۔ ہاں جی، صاحب اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام بہت سے عجیب کام اور نشان اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے اور نشان رسولوں کے ذریعے سے کیا ہوتا تھے۔ ہر شخص پر کیا چھا گیا؟ خوف، کیونکہ روح القدس کے کام کو دیکھ کر بھیا سب ہر شخص پر کیا چھا گیا؟ خوف۔ یہ روح القدس کا کام تھا۔ ہاں جی، خوف چھا گیا، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ اور جو محلات ایک سب جگہ رہتے تھے، اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا سب مال و اسباب بیچ کر ایک ہی ضرورت کے معاملے یہ ہے روح القدس کا کام۔ انہوں نے اپنے گھر نہیں بنائے۔ آج کیا ہے؟ آج تو اپنی بیٹھ گئے، اپنے گھر، اپنی یہ گاڑیاں، اپنے بنگلے۔ کیا یہ روح القدس کے کام ہے؟ کیا یہ روح القدس سکھاتا ہے؟ یہ روح القدس کا کام نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے اس کے اندر تو لالچ ہوتا ہی نہیں ہے، اور لالچ سے پاک ہے۔ یہ روح القدس کے آپ لوگ تھے جنہوں نے کوئی بھی چیز اپنی نہ سمجھی، بلکہ کیا کیا نہیں، چیزیں بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہر ایک کی ضرورت کے موافق کیا کرتے تھے؟ ہر ایک کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے۔ نہیں، وہ اپنے بینک بیلنس بھرتے تھے، وہ تو اپنے بینک بیلنس بھرتے تھے، اپنے گھر خریدتے تھے، اپنی بلڈنگیں بڑھا رہے تھے۔ یہ روح القدس کا کام ہی نہیں ہے۔ روح القدس ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ دوسروں کی بہتری ترقی چاہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کیوں جی بھائی شباب کیا کرتے ہیں؟ روح القدس دوسروں کی بہتری چاہتا ہے، ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ یہ ہے روح القدس کے کام۔ ہاں جی، لکھا ہے کہ وہ بیچ کر لوگوں کے کیا کہتے تھے، لوگوں کو سامنے رکھتے تھے۔ جی، بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق ہاں جی بانٹ دیا کرتے تھے، ہاں جی بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل ہیکل میں جمع ہوا کرتے ہیکل میں کیا کرتے
کا مقصد ہے کہ یہ روح القدس کی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب روح القدس کی آگ لگ جائے تو پھر ہم رہ ہی نہیں سکتے، پھر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مقصد ہے کہ روح القدس کی آگ ہی لگی نہیں لگی، روح القدس کی آگ کا لگنا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں کیا ہوتے تھے، ہیکل میں کیا ہوتے تھے، ہم ہوتے ہیں 8 دن کے بعد یہ چرچ کی حالت دیکھتے، ہمیں اپنے کاموں کا بڑا فکر ہے، دنیاوی کاموں کا بڑا فکر ہے، لیکن روح القدس نے یا تو آدمی کو دنیاوی کاموں کا فکر چھوڑ کر صرف وہ آپ خدا کے کام کا فکر کرتے ہیں۔ جی آگے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے اور خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ خوشی اور سادہ دلی سے۔ آج آپ کو دکھاوے کا ساتھ کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، دکھاوے کا ہے۔ آئے جلدی سے آگے چلیں، آئے روح القدس ایک ایسا ذریعہ ہے وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ آئے ایمانی کتاب 3:12 میں، اسی کی ایمانی کی ہی کتاب کی 12 آیت کو پڑھیں۔ پترس یہ دیکھ کر، ہاں جی، پترس نے یہ دیکھ کر کے لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیوں، اس پر تم چپ نہ کرو۔ ہاں جی، اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو، کیونکہ ہمیں کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہو کہ گویا اپنی قدرت یا دینداری سے شخص کو اچھا، اس شخص کو چلتا پھرتا کیا ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک ایسے لنگڑے بندے کو چلا جو جنم کا لنگڑا تھا، اور وہ اسے بڑا غور سے دیکھتے ہیں، دیکھا مجھے ہمیں نہ دیکھو، یہ ہم نے اپنی قوت سے نہیں کیا، نہ ہماری دینداری نے کیا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، یہ تو روح القدس کی قدرت سے ہوا ہے۔ روح القدس کے بغیر ایسا ہونا کیا ہے، ناممکن ہے۔ اس بات جب ہم دیکھتے ہیں تو 4 آیت کو دیکھیں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ اس کی 3:16 آیت کو دیکھیں، جلدی 12 سے پڑھ رہے تھے۔ اسی کے نام سے، اور اسی کے نام سے، اور اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا، جسے تم دیکھتے ہو جانتے اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، یہ معجزہ ہم سے نہیں ہوا، نہ ہماری دینداری نے کیا ہے، یہ خدا کے نام کو عزت و افضائی ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے ہوا ہے کہ ہماری طاقت سے نہیں، کیونکہ بغیر روح القدس کے ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جی، اور اس مضبوط کیا تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو، بے شک اسی ایمان میں اس کے وسیلہ سے ہے، اسی ایمان کے وسیلہ سے جس کا یہ کامل، یہ وسیلہ ہے، یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اس نے دی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے، یہ کوئی فخر کرے کہ یہ میری بڑی طاقت سے، میری ریاضت سے نہیں، یہ اس کے روح القدس کے وسیلہ سے ہوا ہے، کیونکہ بغیر روح القدس کے کوئی کسی کو شفا بھی نہیں دے سکتا۔ روح القدس کا جو چیپٹر ہمارا جو چل رہا ہے، آج میں نے بہتر جانا کہ بہتر طور پر اس بات کو ہم کیا کریں، سمجھیں کہ روح القدس کے بغیر ہم کیا ہیں،
रूह कुद्दस के बगैर क्या है हम अधूरे हैं। बगैर रूह कुद्दस के बगैर क्या हम क्या है, क्या अधूरा रहना चाहिए। अधूरा कपड़ा आप पहन सकते हैं, अधूरी अंडिया पकी हुई ना कच्ची और ना पक्की हो खा लेंगे। इसका मकसद है कि कंप्लीट होना चाहिए। अधूरी चीज कुछ भी किसी काम की नहीं। इसलिए हमें भी अधूरा रहना है। कम आइए अधूरा रहना है, अधूरा रहना है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को पाक से क्या करना है, मामूल होना है। उससे बाबू को मांगना है कि आए खुदावा मैं अधूरा नहीं रहना चाहती, मैं अधूरा नहीं रहना चाहता, क्योंकि ना इसके बगैर मैं या बादशाह में दाखिल हो सकता हूं, ना इसके बगैर मैं अबलीस का मुकाबला कर सकता हूं, ना मैं इसके बगैर अबलीस का मुकाबला कर सकती हूं। मुझे अधूरा ना छोड़, मुझे मुकम्मल तौर पर अपने पाक से मबूल कराइए। अपने आंखों को बंद करें और अपने पाँव पर खड़े। आपके नाम से मांगता हूँ, मेरी दुआ सुनिए, कबूल कीजिए। आए अपने रबों को खोलिए, आए जो मुकद्दर हो जाते हैं मुकद्दर हो जाए, आए अपना आप मसीह को दे दें। तारीफ हो खुदा की। हालेलुया।